बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इन्होंने लिखे ना इबारत उखरा, ये तारतन के मुकाबले में, तारतन पिछले सफ़े में मैंने उसके ऊपर लकीर लगाई है, देखें। हाँ, तो पहला जो इनका, हाँ, तो तारतन यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू जो वो अल-जम बैनल हुक्म वाक़ई व ज़ाहिरी के बारे में है, और उसमें हमने ये बताया कि जो यहाँ पर इन्होंने एक इश्काल किया था कि जहाँ पर अमारात वारिद हुई हों वहाँ पर अगर हम इल्तिज़ाम रखें कि इल्तिज़ाम क्या रखें कि हुक्म वाक़ई फ़ेली नहीं हुआ और मरहल इंशा में ही बाकी रह गया और हमारा फ़ेली हो गई और वो अपने हुक्म को उसने जो है वो फ़ेली कर लिया और वाजिब कर लिया। तो अगर हम ये इल्तिज़ाम रखें तो कहा ये इल्तिज़ाम रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही भी नहीं है, क्योंकि अमारा के कायम होने से जो वही हुक्म इंशाई था वो क्या हो गया, फ़ेली हो गया। तो इन्होंने ये कहा था कि ला यल्ज़मुल इल्तिज़ाम बेअदम कौनिल हुक्मिल वाक़ई फ़ी मुरिदिल उसूल वल अमारात फ़ेलियन, यानी आप ये इल्तिज़ाम ना रखें कि हुक्म वाक़ई जो था अमारात और उसूल के मोरिद में जो हुक्म वाक़ई था वो फ़ेली नहीं हुआ। जब फ़ेली नहीं हुआ तो फिर आपके ज़हन में ये बात आएगी कि जो अमारात की मुताबिकत से अमल करना, अमारात पे ताबुद करना सही नहीं है, क्योंकि वो आपका दिमाग अटका रहेगा उसी के ऊपर, पीछे किसके ऊपर, हुक्म वाक़ई के ऊपर। तो जब हुक्म वाक़ई के ऊपर अटका रहेगा तो आप क्या कहेंगे, आप ये इश्काल करेंगे क्या कि युश्कल तारतन। देखें, पहला इश्काल ये है इनका कि अगर हुक्म इंशाई मौजूद है और वो फ़ेली नहीं हुआ और आपने इल्तिज़ाम रखा कि वो फ़ेली नहीं हुआ, तो उसका लाज़िमा ये होगा कि ये कहा जाएगा कि अमारात की मुताबिकत से अमल ना करो। देखें, पहले इनका ये है कि युश्कल तारतन बेअदम लुज़ूमिल इत्यानिहिन इज़न बिमक़ामतिल अमारतु अला वुजूबिही। तो अमारा जिस चीज़ को वाजिब कर रही है उसको उसकी मुताबिकत से अमल ना करो। ये अगर आप इसके ऊपर अकीदा रखेंगे कि जो हुक्म वाक़ई था वो मरहल इंशा में ही रह गया और वो फ़ेली नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक इश्काल ये आएगा कि उसके ऊपर पहला इश्काल ये आएगा कि अमारात के मुताबिकत से अमारा जिस चीज़ को वाजिब कर रही है उसको वाजिब ना समझो, अमारा की मुताबिकत से अमल मत करो। ये पहला इश्काल है। दूसरा इश्काल ये है कि आप किस तरह से जमा करेंगे, यानी हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी को, हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी को किस तरह से जमा करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो इश्काल वहाँ पे आ जाएगा। तो बस ये जो बात हुई है वो ये हुई है, यानी सही है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है वो लिखें उखरा लिखें, उखरा के नीचे एक लकीर लगाएं, फिर नीचे से लिखना शुरू करें। उखरा हेडिंग है। लिखे, नीचे से लिखे। आखुद खुरासानी ने ये इश्काल किया कि अगर हम ये अकीदा रखेंगे कि हुक्म वाक़ई मरहल इंशा में बाकी रह गया और फ़ेली नहीं हुआ, अगर हम ये अकीदा रखेंगे कि हुक्म वाक़ई मरहल इंशा में रह गया और फ़ेली नहीं हुआ, तो एक तरफ से हमारा ध्यान
تو ایک طرف سے ہماری توجہ اس پر رہے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جس چیز کو واجب کر رہی ہے اس کو واجب مت سمجھو، جس کو واجب مت سمجھو، ہمارا جس چیز کو واجب کر رہی ہے اس چیز کو واجب مت سمجھو۔ اب اگلی لائن میں دوسرا اشکال لکھے، یہ پہلا اشکال تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ وہی دو حکم جمع ہو جائیں گے، دو حکم واقعی اور حکم ظاہری جمع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو جوابات دیے ہیں آپ خود ان جوابوں کو کاؤنٹر کریں گے، ابھی اس پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نے جواب دیے، جیسے ہم نے کتنے حل بتائے تھے اس پہ بھی ابھی بات کر لیں گے نا۔ تو ابھی ذرا تھوڑا سا عبارت ان کی دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کیا لکھا دوسرا؟ تارتن، دیکھیں تارتن میں تو یہ اشکال تھا، دو حکم جمع ہو جائیں گے، حکم واقعی اور ظاہری۔ ہاں، دو حکم جمع ہو جائیں گے، حکم واقعی اور حکم ظاہری، یعنی جس کو ہمارا لے کر کے آئیے وہ بھی حکم جمع ہو جائے گا، اور جو پہلے سے حکم واقعی تھا وہ بھی جمع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس پہ اٹکے ہوئے ہیں، اس سے جان نہیں چھڑا رہے، ہم نے تو یہ بولا کہ ہمارا آ کے اسی کے اوپر لگ گئی، اسی کو فعلی بنا دیا، تو حکم واقعی رہا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ہمارا کا حکم الگ ہو، ہمارا کا حکم ادھر دیکھو، ہم نے تو یہ کہا کہ ہمارا اسی کے اوپر آ گئی، جب ہمارا ہی اسی کے اوپر آ گئی اسی کو فعلی کر دیا، اور شارح نے یہ تک کہہ دیا کہ تنزیل الامارت منزلت تنزیل ما ادى الیہ الامارہ منزلت الواقع، تو اس کو نازل منزل واقع سمجھنا ہے۔ تو ہمارا نے اسی کو آگے فعلی کر دیا، تو وہ الگ نہیں رہا، ہمارا الگ نہیں رہا، ہم نے تو یہ بولا تھا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے مطابقت سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ حکم ظاہری جو ہے وہ کب ہے؟ آپ نے کیا بولا؟ حکم ظاہری طریقی ہے اور حکم واقعی جو ہے وہ حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے بولا حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہے اور حکم واقعی جو ہے وہ مرحلہ انشاء میں، یہ بولا نا آپ نے۔ تو اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ حکم واقعی مرحلہ انشاء میں ہے اور حکم ظاہری جو ہے وہ مرتبہ فعلیت میں ہے، تو ٹھیک ہے، مرتبہ فعلیت میں حکم واقعی نہیں پہنچا، لیکن مرحلہ انشاء میں تو تنافی ہے یا نہیں ہے؟ جمع تو ہو گئے نا، ایک مرتبے میں تو جمع ہو گئے، چلو ٹھیک ہے۔ اوپر کے مرحلے میں جا کے حکم ظاہری فعلی ہو گیا، وہ فعلی نہیں ہوا، لیکن مرحلہ انشاء میں تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو پھر مسئلہ تو پلٹ آئے گا۔ ایک بات یعنی انہوں نے کہی، پھر یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک مرحلہ انشاء میں ایک، جو بھی آپ نے جمع یہاں کی ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ ان پر اشکال کر رہے ہیں، مین بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تارتن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اور اخرى بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تارتن یعنی تارتن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر حکم واقعی کو مرحلہ انشاء میں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قائم ہونے کے بعد بھی وہ فعلی نہیں ہوا، تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ شروع ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ ہمارا کے اوپر عمل مت کرو، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے حکم واقعی، بھلے مرحلہ انشاء میں ہو، وہ ہے، یعنی احتمال تو ہے اس کا۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ہمارا کا بھی حکم فعلی، ہمارا کا بھی ایک حکم ہے، اس کا بھی ایک حکم ہے، تو دو حکم جمع ہو جائیں گے اور جمع متنافیین ہو جائیں گے۔ وہی اشکال جو ہم نے کیا تھا وہ پلٹ آئے گا، یہ بات کرنا ہے۔ دیکھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية باسية وزجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية. کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ ملائیں گے، توفیق کریں گے، جمع کریں گے دونوں کو، جبکہ یعنی ایک دفعہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ایک حکم فعلی ہے، ایک دفعہ احتمال ہوتا ہے کہ حکم فعلی ہے نا. ادھر دیکھیں، البتہ یہ بات جو ہے وہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کر تو غلط رہے ہیں، لیکن ابھی تو وہ وہاں پیچھے والی چل رہی ہے تو وہی چل رہی ہے، ورنہ کر تو غلط رہے ہیں. لیکن یہ کہ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، تو احتمال جو ہے وہ احتمال حکم واقعی تو موجود ہے. جب احتمال ہے تو احتمال اس کا فعلی ہونے کا احتمال بھی اس بات کا احتمال ہے کہ شاید وہ فعلی ہو. جب علم ہی نہیں ہے تو فعلی کہاں سے ہوگا؟ تو علم کے علاوہ اگر فعلیہ ڈھونڈ رہے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ باعثیت اور زاجریت تو جب ہی آئے گی جب علم ہوگا. مجھے پیاس لگ رہی ہے اور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پانی پلا دیں، تو جب تک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ پانی پلاؤ تو آپ کے اندر جو وہ آپ کیسے اس کی اطاعت کریں گے؟ آپ کیسے جائیں گے پانی پھر لے کر کے آئیں؟ تو پانی جائیں گے پھر لے کے آئیں گے، یہ اس کو بولتے ہیں باعثیت. اور مثال کے طور پر ایک چیز آپ انجام دے رہے ہیں اور میں آج اس سے روکنا چاہتا ہوں آپ کو، تو جب تک میں منع نہیں کروں گا آپ کیسے جو ہے وہ ٹھیک ہے نا اس سے رکیں گے؟ تو رکنے کا تصور اس وقت ہے جب میں منع کروں. تو منع کب کروں گا؟ جب آپ کے علم میں آ جائے کہ مولا نے مجھے منع کیا ہے. تو جب تک آپ کے علم میں نہیں آئے گا تو جو تکلیف ہے وہ فعلی نہیں ہوگی. ابھی آپ تھوڑا سا لکھیں اس کو، جو وہ عبارت کی کوئی جو وہ کوئی اہم مسئلہ ہے ہی نہیں، عبارت تو حل ہے، تھوڑا سا لکھیں آپ. یہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے نا اس کی اخرا والی عبارت کی، تو یہ میں لکھوا رہا ہوں. اب آپ تھوڑا سا ایک دو لائن چھوڑ کے پھر لکھیں، دوبارہ لکھیں اخرا. اخرا کی ایک وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ پہلا اشکال وہ تھا اور دوسرا اشکال یہ ہے، ٹھیک ہے. اب جو وضاحت انہوں نے کی ہے وہ لکھیں، دوبارہ اخرا لکھیں، دوبارہ اس کے نیچے جو ہے وہ لکیر لگائیں، پھر جو ہے وہ لکھیں معطوف علی قولہ تارتن، یعنی اخرا جو ہے وہ عطف ہے کس کے اوپر؟ تارتن کے اوپر عطف ہے، معطوف علی قولہ تارتن. یعنی یہ دوسرا اشکال ہے جو وارد ہوا ہے جال احکام واقعیہ کے اوپر. یعنی شریعت نے ایک ایسا حکم جال کیا ہے جو مرحلہ انشاء میں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات آ جائے کہ شریعت نے ایک ایسا حکم جال کیا جو مرحلہ انشاء میں ہے اور جو حکم واقعی ہے، تو اس کے اوپر بھی وجال الاحکام انشائیتاً. تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اشکال ہے وہ کیا ہے؟ حاصل اشکال یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا اجتماع المتنافیین، پھر اس کا جواب دیا تھا. یہاں پہ جو اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر دو حکم جمع ہو جائیں گے، وہ والا اشکال کر رہے ہیں تو دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم پہلے اشکال بھی کر چکے ہیں، جواب بھی دے چکے ہیں. تو اب ہم اس یعنی بتانا چاہیں گے کہ دو حکم جمع نہیں ہوئے، لیکن دو حکم جمع ہونے کا احتمال موجود ہے. کیا ہے؟ احتمال. یعنی پہلے ہم کہتے تھے اجتماع المتنافیین، پہلے یہی بولتے تھے نا، پہلے کیا بولتے تھے؟ اجتماع المتنافیین، دو حکم جمع ہو گئے.
اب جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں احتمال و اجتماع المتنافیین، یعنی اجتماع المتنافیین، متنافیین کے جمع ہونے کا احتمال موجود ہے. احتمال و اجتماع المتنافیین، احتمال تو موجود ہے کہ حکم واقعی ہے، تو یہ جو احتمال ہے یہ کھا جائے گا اس کو، یعنی یہ احتمال بھی جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مورد لکھے اس کو، جس مورد میں ہمارا قائم ہوئی ہے، جس مورد میں ہمارا قائم ہوئی ہے، جیسے نماز جمعے کا مسئلہ تھا اس میں ہمارا قائم ہوئی، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے یا نہیں ہے کہ حکم واقعی کچھ اور ہو اور وہ مرحلہ انشاء میں رہ گیا ہو، ہے نا احتمال. تو پہلے ہم نے اجتماع المتنافیین کا اشکال کیا تھا اور اس کا جواب دیا تھا. آج ہم بات کر رہے ہیں احتمال و اجتماع المتنافیین، یعنی اس بات کا احتمال تو موجود ہے کہ وہاں کوئی حکم واقعی رہ گیا ہو، حکم واقعی ہو ہمارا کے مورد میں جس تک ہمارا نہیں پہنچ سکی ہو. یہ احتمال جو ہے وہ یہ کھا جائے گا، ہماری جو ہے وہ ہمارا کی فعلیت کو خراب کر دے گا. تو یہ بعد میں کہتے ہیں احتمال و اجتماع المتنافیین کالقطع بالمتنافیین. احتمال اجتماع متنافیین قطع بالمتنافیین کی طرح سے ہے، یعنی یہ احتمال کے حکم واقعی بھی فعلی ہو، حکم واقعی بھی فعلی ہو، یعنی یہ احتمال کے حکم واقعی بھی کیا ہو، فعلی ہو. تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ لازمہ یہ ہوگا کہ اصول اور امارات کے اوپر، اصول اور امارات سے جو ہے وہ ان کو انسدادیوں کو بڑی دشمنی ہے. اصول اور امارات کے اوپر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. لازمہ اس کا یہ ہوگا جب احتمال موجود ہے کہ وہ حکم موجود ہے تو اصول اور امارات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. عدم و جواز رجوع، یہ کارٹیس جو ہے وہ اشارہ ہے عدم و جواز رجوع کے اوپر. عدم و جواز رجوع الى الاصول والامارات، یہ انسدادیوں کا ابھی تو یہ ظاہر ہے یہ انسدادی کا نظریہ، ورنہ احتمال کی بنیاد پر کہاں دین چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جس مورد میں ہمارا قائم ہوئی ہے وہاں پہ احتمال ہے اس بات کا کہ کوئی حکم جو ہے وہ اس کے مورد میں ہو جو فعلی نہ ہوا ہو اور مرحلہ انشاء میں رہ گیا. کہاں ہے؟ کہا تو پھر احتمال اجتماع متنافیین قطع بالمتنافیین کی طرح سے ہے، اور جب ان کی طرح سے ہے تو پھر جو ہے وہ اصول و امارات پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو کیا کریں؟ کہا کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے کہ حکم نہیں ہے تب تک جو ہے وہ امارات پہ عمل نہیں ہو سکتے. یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. تو ذمہ داری کیا ہوگی؟ یقین حاصل کرنا. اصول القطع بعدم کون الحکم الواقعی، عدم کون الحکم الواقعی فی مرحلۃ الانشاء. جیسے وہ بم پلانٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ کہیں بھی پھٹ جائے گا، تو وہ احتمال تو ہے کہ یہاں تو اس کو لے کے تلاش کرنا ہوگا، تلاش کر کے پورا علاقہ کلین کرنا ہوگا، یقین حاصل کرنا ہوگا کہ حکم واقعی نہیں ہے. جب تک یقین حاصل نہیں کرو گے کہ حکم واقعی نہیں ہے تب تک امارات پہ عمل کرنا صحیح، اور یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟
اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ حکم ظاہری آپ نے یہ کہا کہ حکم ظاہری متاخر ہے حکم واقعی سے. حکم ظاہری حکم واقعی سے متاخر ہے, اس کے رتبے میں نہیں ہے. تو اس کے رتبے میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ نیچے والے رتبے میں تو دونوں جمع ہو گئے نا. یعنی ٹھیک ہے حکم ظاہری فعلی ہو گیا اور حکم واقعی فعلی نہیں ہوا, لیکن جو فعلیت سے پہلے کا مرحلہ ہے اس میں تو دونوں جمع ہو گئے. اور رہی بات یہ جو آپ نے کہی کہ حکم واقعی متاخر ہے حکم ظاہری سے, تو ہم یہ آپ کو ثابت کریں گے کہ حکم واقعی متاخر ہے حکم واقعی سے بے مرتبتین, دو رتبے کے لحاظ سے حکم واقعی جو ہے وہ متاخر ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے کوئی بھی مسئلہ ہے, فرض کر لیں نماز جمعہ یا شراب پینا, یہ مسئلے ہیں, دو مسئلے ہیں, ایک نماز جمعہ ایک شراب پینا ہے. تو نماز جمعہ کی نسبت سے جو حکم آئے گا وہ ہوگا حکم واقعی. حکم واقعی یہ ہو گیا حکم واقعی. نماز جمعہ کی نسبت سے جو حکم آئے گا وہ آئے گا کیا؟ حکم واقعی. اچھا یہ تو اس کا موضوع حکم واقعی کا موضوع جو ہے وہ کوئی خود مسئلہ ہے. اور حکم ظاہری کا کیا موضوع ہے؟ حکم ظاہری کب کرتی ہے شریعت؟ جب حکم واقعی میں شک ہو. تو حکم ظاہری کا جو موضوع ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ شراب موضوع ہے. شراب کیا ہے؟ موضوع. اور اس کا حکم کیا آ گیا؟ حرام. شراب کیا ہے؟ موضوع. شراب کیا ہے؟ موضوع. اور حکم کیا ہے؟ تو پہلے حکم ہے یا پہلے موضوع ہے؟ پہلے موضوع ہوتا ہے, پہلے سر ہوتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ نائی اس کے اوپر چلاتا ہے نا. تو پہلے موضوع ہوگا پھر حکم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے حکم و موضوع ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ حکم متاخر ہوتا ہے موضوع سے رتبتاً, ایک رتبہ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے حکم. یعنی پہلے موضوع ہوگا پھر اس کے بعد حکم ہوگا. تو پہلے حکم واقعی ہوگا تو پھر حکم ظاہری ہوگا. حکم واقعی ہو یعنی یہ جو حکم ظاہری ہے یہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب حکم واقعی میں شک ہو. تو دو رتبے ہو گئے. پہلے آپ جو ہے وہ پہلے آپ فرض کریں گے کیونکہ حکم واقعی ہو پھر اس کے بعد اس میں شک بھی ہو, شک عارض ہو. پھر شریعت حکم کرے گی کیا؟ ظاہر, حکم ظاہری. تو اس لیے حکم ظاہری جو ہے وہ دو مرتبے کے لحاظ سے دو مرتبہ متاخر ہے, پیچھے ہے. کس سے؟ حکم واقعی سے. حکم ظاہری میں دو مرتبہ پیچھے. جی حکم واقعی سے, کیونکہ آپ پہلے جو حکم واقعی ہے پہلے وہ ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس میں آپ کو شک ہوگا. تو پہلے حکم, اب جب آپ نے کہا کہ حکم ظاہری کا موضوع حکم واقعی ہے تو ایک رتبہ تو پہلے ہی پیچھے ہو گیا حکم ظاہری. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا کہ خالی حکم واقعی نہیں, حکم واقعی میں شک بھی عارض ہو, تو جب حکم واقعی میں شک عارض ہوگا تو ایک رتبہ اور جو ہے وہ, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ دو رتبے پیچھے ہو گیا حکم ظاہری حکم واقعی سے. تو حکم ظاہری متاخر ہے حکم واقعی سے بے مرتبتین, دو مرتبہ.
تو یہ جو بات کہی ہم نے کہ حکم ظاہری، تو مثال کے طور پر جو ہے وہ اب جیسے مثال کے طور پر جو ایمریٹس کی فلائٹ ہے وہ آئے گی 11 بجے، اور جو پی آئی اے کی ہے وہ آئے گی 1 بجے، تو کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہوا؟ 2 گھنٹے کا. تو 2 گھنٹے کا فاصلہ ہو تو 2 طیارے آپس میں ٹکرائیں گے؟ نہیں ٹکرائیں گے. تو جب حکم واقعی 2 مرتبہ متاخر ہے، حکم ظاہری 2 مرتبہ متاخر ہے حکم واقعی سے، تو وہ کیسے ٹکرائے گا؟ حکم واقعی سے. یہ ہے. تو ہم نے تین طرح کی جمع میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم نے یہاں پر ایک سوال ہے کہ کس طرح حکم واقعی اور حکم ظاہری کو جمع کریں. یہ سوال ہے. سوال کیا ہے کہ کس طرح حکم واقعی کو کیف یکون التوفیق بین الحکم الظاہری والحکم الواقعی، حکم واقعی اور حکم ظاہری کو کس طرح سے جمع کریں. تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ یہ کریں کہ حکم واقعی کو آپ کہیں کہ حکم واقعی انشائی ہے اور حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہے. یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ حکم واقعی جو مرحلے انشاء میں رہ گیا وہ بچہ رہ گیا، اور یہ جو حکم ظاہری تھا یہ بڑا ہو گیا، فعلی ہو گیا. تو یہ ایک طریقہ تھا جمع کا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ابھی بتایا کہ حکم ظاہری کا مرتبہ، حکم ظاہری 2 مرتبہ متاخر ہے حکم واقعی سے. یہ کیف یکون التوفیق بین الحکم الظاہری والحکم الواقعی، اس کا جواب دے رہے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی بتایا تھا ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تیسرا طریقہ یہ بتایا تھا یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ حکم، چلے یہ بھی لکھ لیتے، لکھنے میں کیا جا رہا ہے، کہ حکم واقعی حقیقی ہے اور حکم ظاہری کیا ہے؟ طریقی ہے. یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ حکم واقعی جو ہے وہ حقیقی ہے اور حکم ظاہری جو ہے وہ طریقی ہے. لیکن جو ہم نے ایک کل جو بتایا تھا، کل یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو ہمارا ہے وہی حکم واقعی میں بدل جاتا ہے، وہی اسی نے حکم واقعی کو فعلی کیا ہے. یعنی یہی طریقی اور حقیقی جو بتایا ہے نا، تو اسی کی میں اگر وضاحت کروں ورنہ چوتھا ہو جائے گا، اسی کو مٹھا کے لکھ جاتا ہوں. یعنی اس کو دیسی زبان میں طریقی اور حقیقی کو میں اگر آپ کو یوں کروں کہ جو امارات جو قائم ہوئی، مادہ الہی الامارہ، مادہ امارہ جو ہے، مادہ امارہ ہی حکم واقعی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ الگ الگ تو نہیں ہوئے نا، یعنی ہمارا ہی اس کے اوپر آگے لگی جو حکم واقعی تھا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک ہی ہو گئے. ہاں، تو دونوں ایک ہو گئے، دونوں ایک ہو گئے کیونکہ ہمارا نے حکم واقعی کو فعلی کر دیا. اور یہی معنی ہے طریقی ہونے کے. یہی معنی ہے طریقی ہونے کے. طریقی ہونے کے یہی معنی ہے.
فیلی کر دیا اس سے آگے کیا ہے؟ سب سے نیچے لائے ہمارا نے حکم دونوں ایک ہو گئے کیونکہ ہمارا نے حکم واقعی کو فیلی کر دیا. اور یہی معنی ہے طریقی ہونے کے، اور یہی معنی ہے طریقی ہونے کے. باقی بحث جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائے گی نا. یہ اشکال جو ہے وہ تینوں جام پہ جو ہے وہ تینوں جام کو آخر نے مانا نہیں ہے، لیکن تینوں یہی ہیں، یہی صحیح ہیں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا. وَأُخْرَى بِأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ بِذَلِكَ ما احتمال یعنی ہمارا کے فعلی ہونے سے جو ہے وہ کیف یکون التوفیق بین الحکم ظاہری والواقعی بذالک یعنی بعدم کون الحکم الواقعی فعلیہ. یعنی آپ پہلی جمع آپ یہ کر رہے ہیں کہ حکم واقعی جو ہے وہ فعلی نہیں ہوا، حکم واقعی فعلی نہیں ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اخرى بانه کیف یکون التوفیق بذالک توفیق بین الحکم الظاہری والحکم الواقعی، توفیق حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان یہ کہہ کے کہ جو حکم واقعی ہے وہ فعلی نہیں ہوا، مرحلہ انشاء میں رہ گیا، ما احتمال احکام فعلیت باثیت و زجریت، جبکہ احتمال ہے کہ احکام ہو وہ فعلی ہو چکے ہوں، باس اور زجر کے مرحلے میں بھی پہنچ چکے ہوں، فی موارد الطرق والاصول العملیت، یعنی طرق یعنی طریق یعنی امارہ اور اصول عملیہ کے مورد میں، یعنی جہاں پر جس مورد میں امارات اور اصول عملیہ قائم ہوئے ہیں اس مورد میں آپ احتمال دیتے ہیں کہ حکم واقعی یہاں پہ مرحلہ انشاء میں رہ گیا ہو. کہاں دیتے؟ تو وہ جب آپ احتمال دے رہے ہیں کہ احکام فعلی باسی اور زجری موارد طرق اور اصول عملیہ میں رہ گیا ہو جو متکفل ہو احکام فعلیہ کا، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے آپ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان توفیق کر رہے ہیں کہ ایک مرحلہ انشاء میں رہ گیا اور دوسرا فعلی ہو گیا. کما لا یمکن القطع بثبوت المتنافیین کذالک لا یمکن احتمال ہوا، جس طرح سے اگر آپ کو یقین ہو کہ متنافیین جمع ہو گئے، جیسے ابن قبی نے اشکال کیا تھا کہ تعبد بالظن سے جو ہے وہ کیا ہوگا، تعبد بالظن سے جو ابن قبی نے اشکال کیا تھا وہ کیا تھا کہ حرام حلال ہو جائے گا، حلال حرام ہو جائے گا، یعنی جو حکم واقعی تھا وہ حرام ہوگا اور ہمارا اسے حلال کر دے گی، اور اگر حکم واقعی حلال تھا تو ہمارا اسے حرام کر دے گی، تو دو حکم جمع ہو جائیں گے. تو جس طرح سے ثبوت متنافیین کے بارے میں قطع ممکن نہیں ہے، اس طرح سے احتمال بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہاں پر احتمال موجود ہے. فلا یصح التوفیق بین الحکمین، پس دونوں حکموں کو جمع کرنا، حکم ظاہری اور واقعی کو، بے التزام کون الواقعی الذی یکون فی مورد الطرق والاصول العملیت انشائیاً، یہ انشائیاً کے اوپر جو ہے وہ لکیر لگا، یعنی یہ کہنا کہ یہ جو حکم ہے یہ انشائی ہے، یعنی توفیق جو جمع کرنا اس طرح سے کہ کہنا کہ جو حکم واقعی ہے وہ انشاء کے مرحلے میں رہ گیا اور جو امارہ کا تھا وہ فعلی ہو گیا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، غیر و فعلی ہے. کما لا یصح التوفیق، جس طرح سے کہ یہ جمع کرنا کہ یہ دونوں ایک مرتبے میں نہیں ہے بلکہ حکم ظاہری متاخر ہے. کما لا یصح التوفیق بین الحکمین لیس فی مرتبۃ واحدۃ بل فی مرتبتین ضرورت تأخر الحکم الظاہری عن الواقعی بمرتبتین وذالک لا یکاد یجدی، اور یہ فائدہ مند نہیں ہے یہ کہنا کہ حکم ظاہری دو مرتبہ متاخر ہے حکم واقعی سے. فإن الحکم الظاہری، حکم ظاہری اگرچہ تمام مراتب میں متاخر ہے حکم واقعی سے، وإن لم يكن فی فإن الحکم الظاہری وإن لم يكن فی مراتب تمام مراتب الواقعی الا انه مثلا مرحلہ انشاء میں حکم ظاہری نہیں ہے،
مرحلہ انشاء میں کون ہے؟ صرف حکم واقعی ہے. الا انہ یکون فی مرتبتہ ایضاً، لیکن مرحلہ انشاء میں کیا ہے؟ حکم واقعی موجود ہے. الا انہ یکون فی مرتبتہ ای ان الحکم الواقعی یکون فی مرتبۃ الحکم الظاہری کما انہ موجود قبل رتبۃ الحکم الظاہری. ادھر دیکھیں، یہ کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب شریعت نے کسی بھی مسئلے کے لیے حکم انشاء کیا جو مرحلہ انشاء میں رہ گیا تو وہ تو حکم واقعی تھا. اس کے بعد آیا حکم ظاہری فعلی ہو گیا، تو حکم ظاہری مرتبہ انشاء میں نہیں تھا، اور جب حکم ظاہری فعلی ہوا تو وہاں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ حکم واقعی بھی فعلی ہو گیا ہو. تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ جس رتبے میں حکم ظاہری نہیں تھا واقعی وہاں پہ بھی تھا، اور جس رتبے میں تم کہہ رہے ہو حکم ظاہری ہے وہاں احتمال ہے اس بات کا کہ حکم واقعی بھی موجود ہو. کیا ہو؟ حکم واقعی بھی موجود. ولا تقدیر المنافات الا انه يكون في مرتبته ايضا ولا تقدیر المنافات، اور منافات کی صورت میں لازم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبہ فتعمل فيما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اشکالات ہیں، لیکن جو جمع ہم نے بتائی ہے وہ سب سے اچھی ہے، باقی سب کی فضول ہے. تو یعنی آخن مطلب اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر یہ ساری صحیح ہے، تو ان کے اوپر اشکال کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بتایا وہ صحیح ہے، جو پہلے ہم نے بتایا اس کو دیکھ لینا کہ ہم نے کیا جواب دیا تھا جب اشکال ہوا تھا کہ دو حکم جمع ہو گئے، تو اس میں آخر نے کیا جواب دیا تھا وہ دیکھ لینا. وہ دیکھو نکالو پہلے جو شروع میں انہوں نے جب یہ اجتماع متنافیین کا اشکال ہوا تھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا، تو کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو، وہی ہے جواب جو ہم نے دیا تھا. یعنی آخر نے یہ جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ کیا بتا رہے تھے آپ ابھی؟ آخر نے کیا جواب دیا تھا اس کا دو حکم جمع ہونے کا؟ یعنی یہ ظاہری جو ہے حکم ظاہری وہ طریقی حکم واقعی کے لیے. ہاں، طریقی اور حقیقی کا کہ یہ طریقی ہے. اصل میں یہی ہے کہ یہ جو ہمارا ہے یہ الگ سے کوئی حکم نہیں لے کے آتی، بلکہ وہی جو حکم واقع میں ہوتا ہے اس کو یہ فعل ہی کرتا ہے. تو طریق الواقع، تو یہ طریقی اور حقیقی والا جو جواب ہے یہی ہے توفیق بین الحکم ظاہری والحکم الواقعی. حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان جو جمع کیا ہے اور ان کے تضاد کو اور ان کے تنافی کو دور کیا ہے وہ طریقی اور حقیقی کر کے جو وہ دور کیا ہے کہ یہ الگ سے کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اسی حکم واقعی کے لیے طریق ہے اور اس کو فعلی کر دیتا ہے. تو دو حکم جمع نہیں ہوئے بلکہ وہی جو حکم واقعی تھا وہ فعلی ہو گیا. کس کے توسط سے؟ امارہ کے توسط سے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.